हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान साद खान। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम एवल्यूएशन 0.2 के साथ। एंड राइट नाउ अलॉन्ग विद मी माय को होस्ट बरियाल कासी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम एवल्यूएशन 0.2 में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा उसके हवाले से, अपना क्लाइमेट चेंज के हवाले से। जो क्लाइमेट चेंज है उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में साथ भाई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इस टाइम इस दफ़ा जितनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो आज हमने बेस लगाए हुए हैं यहाँ पे, मैंने भी लगाया, साद भाई ने भी लगाया और हमारे कैमरामैन ने भी लगाया हुआ है। हम सबको जो है सबसे पहले फ़लस्तीन के साथ यूनाइट होना चाहिए, फ़लस्तीन के लिए दुआ करना चाहिए, उनके मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए और अल्लाह इसराइल को नेस्त व नाबूद करे। आमीन। बिल्कुल, आप सब भी आमीन कहिएगा। इस वक्त जो हालात मुसलमानों पे मुसलत कर दिए गए, ये ओवरऑल एक इंटरनेशनल गेम्स जिसे कहते हैं, इनको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और डेफिनेटली रिसेंटली अब जिस तरह पे रफ़ा कैंप्स में जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों पे बारहा हमले दर हमले किए जा रहे हैं, वो काबिल मज़म्मत है। सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है कि कोई यूनाइट हो के कोई ऐसा स्टैंड ले, इक़दाम ले। खाली अब मज़म्मत और दुख और अफसोस एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है। फलाना ने मज़म्मत की, इस हमले की, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो हमें इस ट्रेंड से आगे निकलना पड़ेगा और अब अमली जामा पहनाना होगा। अब जो बोल रहे हैं उनको करके दिखाना होगा, वरना ये जो आग आज फ़लस्तीन के दर पे है, ये कल को शायद हमारे दर पे भी हो और ये हालात हम भी फेस करने शायद हमें पड़ जाएं। तो बहरहाल बरियाल, आज एक जो हमने एक टॉपिक रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, वो आज प्रोग्राम में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पूरे सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मोहनजोदाड़ो में वहाँ पे 51 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस किया, और इंडिया में न्यू दिल्ली में वहाँ पे 52.3 डिग्री सेल्सियस आज रिकॉर्ड, मतलब कल की तारीख में हमने देखा कि वहाँ पे भी रिकॉर्ड हुआ। इट मीन्स के ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो चुके हैं, अभी से नहीं काफ़ी टाइम से। बिल्कुल। तो बरियाल, इस पे एक डिटेल, एक रिसर्च फॉर्मेट में जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज क्लाइमेट एक काफ़ी अरसे से एक मेरा सब्जेक्ट रहा है और इस पे मैं काफ़ी वर्क कर रहा था, डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहा था। तो 2021 में हमने प्रेडिक्शंस की थी कि यार 2024 का जो साल होगा, इसमें लोगों को जो है गैर मामूली तौर पर डिज़ास्टर देखने पड़ सकते हैं, और साथ में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वही अब हो रहा है। इवन आज कोई बता रहे थे दोस्त, लेकिन हमें अब तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं हुई कि गर्मी की वजह से वहाँ पे घास तक पता नहीं कौन सा इलाका बता रहे थे कि वहाँ पे घास तक जल गई है गर्मी से। अगर गर्मी की इतनी शिद्दत बढ़ गई है तो डेफिनेटली इसका जो असर होगा, बिल्कुल रिएक्शन अब हमें देखने में आएगा। अब पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के कसीर तादाद में ग्लेशियर्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जो बालाई इलाके हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज। अब वहाँ पे गैर मामूली तौर पर उनमें ग्लेशियर्स में ब्लास्ट हो रहे हैं, वो फटना शुरू हो गए हैं गर्मी की वजह से, इस हिद्दत से। और ये सारी मामलात सैलाबी सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं। इसके हवाले से गवर्नमेंट के क्या इक़दाम है, वी डोंट नो। अभी तक ऐसे कोई हमारे सामने ऑफिशियल लाएअमल नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, बट डेफिनेटली कबल अज़ वक्त उनको इक़दाम उठाने चाहिए। बिल्कुल। इंटरनेशनल रिसर्च एक ये भी है बरियाल के 2050 में दुनिया से सारे ग्लेशियर्स का खात्मा हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारी आने वाली जनरेशन वो ग्लेशियर्स अपनी आंखों से इस दुनिया में नहीं देख पाएंगे कि ग्लेशियर्स भी इस दुनिया में यही हमने जो करते थे। उनके लिए वीडियोस वगैरह बना के रखी होंगी, बस उसी तक महदूद हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बिल्कुल। और जब ऐसी सूरत हाल होगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, डेफिनेटली उस सूरत में सैलाबी सूरत हाल होगी, और सतह समंदर जो है बिल्कुल वो उसमें शदीद किस्म का इजाफा हो सकता है। इट मीन्स के अगर सारे दुनिया के ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए। समंदर से याद आया, आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, माजरत आपकी बात मैंने काटी है, आप बड़े रिदम में चल रहे थे, लेकिन समंदर से गर्मी की शिद्दत से बात याद आई। न्यूज़ में आज मैं देख रहा था, कराची में बोल न्यूज़ पे चल रहा था, कराची में आज गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि समंदर के पानी से भाप उठने लग गया था। जो होता है ना, उसके जो आपके बड़े बड़े
وہاں پہ بلڈنگز ہے جیسے اوشن مال ہو گیا, ہائپر اسٹار وغیرہ ہو گیا, وہ اس پہ بالکل ایسے بادل جیسے آ گئے تھے, تو وہ جو باب اس کے اٹھ رہے تھے نا, وہ آسمان کی طرف جا رہے تھے, تو اس سے بہت زیادہ حبس ہو جاتی ہے, حبس جسے کہتے ہیں. حبس تو خیر وہ میں نے لوکل زبان میں کہا ہے, لیکن حبس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, تو ایک وہ ہیٹ ویو بہت زیادہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ یار کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج کس وجہ سے سر؟ ہمارا پولوشن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. جو پولوشن ہے ہمارا, جو فیکٹریز ہے ہماری, اس کا ویسٹ, اس کا جو جتنا دھواں ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ اس کے لیے اب حکومت کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ان کا. ابھی آپ باہر بھی جائیں نا, ابھی دیکھ لینا آپ یورپ میں ان کا میرے حساب سے تو ابھی تک ویدر صحیح چل رہا ہے, اپنے ٹائم پہ چل رہے ہیں. وہاں پہ برف باری بھی ہوتی ہے, گرمی بھی اپنے حساب سے ہوتی ہے, اور بارشیں بھی اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے. لیکن ریسنٹ میرا کزن ایک ادھر ہے اپنا یو کے میں, وہ بھی یہ بتا رہا تھا کہ یار یو کے میں اس دفعہ کہتا ہے کچھ دن گرمی تھی, پھر اس کے بعد اچانک ایک سردی کی لہر آئی. یہ ابھی کی ریسنٹ بات کر رہا ہوں, پچھلے ہفتے 10 دن کی بات ہے. تو اچانک سے کہتا ہے شدید لہر آئی کہ بالکل بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا. کچھ دن سے پہلے بہت گرمی تھی. تو یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب, آپ انٹرنیشنلی حساب سے آپ بتا رہے ہیں, آپ کا ریسرچ تھا, اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہونی ہے. ابھی تو شروعات ہے, ایسے ہم کہیں گے کہ یہ شروعات ہے, اور اس کی انتہا دیکھنا ابھی باقی ہے. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہ جب یہ سارے گلیشیئرز دنیا بھر سے میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو سمندر کی جو سطح ہے اس میں اضافہ ہوگا تقریباً. یہ میں خود سے تکے نہیں لگا رہا ہوں, یہ انٹرنیشنلی ریسرچ بیس میں آپ کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگرز شیئر کر رہا ہوں کہ 1800 سے 2200 فٹ تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر 1800 سے 2200 تک سطح سمندر بلند ہو جاتا ہے, اٹ مینس کہ یہ کراچی کہاں ہوگا, اور یہ سمندر تو آپ کا یہ پورا ہب چوکی سے اس طرف تک پورا لسبیلا تک, کیونکہ لسبیلا کے جو اس بیک سائڈ پہ نا گوادر وغیرہ یہ سارا بھی اوپر آ جاتا ہے نا, تو وہ تو لسبیلا ایزی آپ کو, مطلب سمندر کوئٹہ سے 1000 رہ جائے گا سطح, تو 3500 پہ شاید کوئٹہ تک اراؤنڈ فگرز میں. تو نہ صرف یہ کراچی یا پاکستان بلکہ دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو کہ جزائر پہ بنے ہوئے ہیں, تو ان کا تو صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر یہ تو چلیں, یہ ایک راؤنڈ ہو گیا صرف سطح سمندر بلند ہونے کا. اب دوسرا امپیکٹ اس کا کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں شدید قسم کی قحط سالی آ سکتی ہے, خوراک کی, کیونکہ جب زمین آپ کی قابل کاشت ہی نہیں رہی, سطح اتنی سمندر کے اوپر آ گئی, موسم اتنا چینج ہو گیا, تو آپ کھائیں گے کیا, پئیں گے کیا, کریں گے کیا؟ یہ تمام تر چیزیں قحط کی جو صورتحال ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, بلکہ کریں گے. بہرحال اللہ پاک رحم کرے. لیکن فیکٹ اینڈ فگرز یہ کہ ہماری آپ سب کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے اس کلائمیٹ کا حشر نشر کر دیا. بالکل. اور یہ ہو گیا دوسرا امپیکٹ قحط سالی کا. اور پھر جہاں پہ قحط سالی آ جاتی ہے وہاں پہ تیسرا امپیکٹ جو ہوگا وہ ہوگا نیچرل ڈیزاسٹرز. غیر معمولی طور پر ہم اس دنیا میں زلزلے, طوفان, بارشیں اور سیلاب اور مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز جو ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, ویلکنوز کا پھٹ جانا, دیگر بہت سارے معاملات اس سے بگڑ جائیں گے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم ان فیوچر ہم یہ معاملات فیس کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ یورپ دیکھ لیں, یورپ کیا کر رہا ہے بریال, وہاں پہ وہ آرگینک فوڈ کی طرف پہلے تو آرگینک فوڈ کی طرف آ گئے, اور اس کے بعد وہ ہائیڈریٹ فوڈ کی طرف آ گئے پاؤڈر فارم میں. جو بھی وہ آرگینک فوڈ ہے اسے وہ پاؤڈر فارم میں بنا کے اسٹوریج انہوں نے شروع کر دی, اسٹارٹ کی ہوئی. ایک حساب سے دیکھا جائے وہ تو ہر طور پر دنیا کے ہر چیلنج کے لیے انہوں نے خود کو تیار رکھا ہوا ہے. ایون کہ ہمارے ہاں ابھی تک وہ بنکرز کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن وہ پورے کے پورے اپنے نیشنز کے لیے زیر زمین بنکرز بنا کے بیٹھے ہیں کہ جب دنیا نیوکلیئر وار کی طرف آئے گی بالکل وہ اس میں محفوظ رہیں گے. وہ ان کے جو نیشنلز ہیں, جو سٹیزنز ہیں, وہ ان بنکرز میں محفوظ رہیں گے, اور 3-4 سال کی خوراک پاؤڈر فارم میں ان کے پاس بنکرز میں آلریڈی اسٹوریج. یہ تو ان کو ہٹلر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا, انہوں نے جو ہے ان کو یہ بنکرز والا آئیڈیا بنا دے دیا, یہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور انہوں نے جو ان کو یہ ترتیب بتائی کہ یار اب اپنے راشن سٹور کر لو. ویسے تو دیکھا جائے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے صحابہ کرام ان کا یہ نظریہ تھا کہ بھائی آپ لوگوں نے اس طرح کوئی آفت آ رہی ہو, آپ لوگوں نے پہلے سے اپنا سارا جو راشن ہے اس کو ذخیرہ کرنا ہے, اپنے پاس سب کچھ کرنا ہے.
تو لیکن میں نے تو ایسے ہی بول دیا کہ بنکرز وغیرہ جو تھے اس ٹائم نہیں تھے، یہ جو ہے ہٹلر کے ٹائم سے World War II سے اسٹارٹ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کی. باقی ساتھ بھائی مجھ سے زیادہ نالج آپ کو کلائمیٹ چینج میں، آپ کو زیادہ آپ نے سمجھا، آپ کا سبجیکٹ ہے. یہ صرف ایک میری بات نہیں ہے، بلکہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے جنریشن کے جتنے بچے ہیں، نوجوان ہیں، یوتھ ہے، چھوٹے بڑے بزرگ ہیں، سب کو آنے والے چیلنجز کے بارے میں ایٹ لیسٹ نالج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور ساتھ بھائی ہم لوگوں کو تو صرف کلائمیٹ چینج کے بیسکس ہی پتہ ہے کہ بھائی جو یہاں پہ فیکٹریز چل رہی ہے یہ بیسکس ہے. ہماری گاڑیوں سے جو پولوشن ہے، جو فیکٹریز کا پولوشن ہے، اس کے لیے کوئی انخلا کا اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ امپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ ہے یہ. تو ہمیں تو اتنا ہی بیسکس پتہ ہے اس کا. میں سچ بتا رہا ہوں، میں زیادہ اس چیز میں اتنا وہ نہیں ہوں. بالکل آپ کو ماشاء اللہ سے زیادہ نالج ہے، تو اگر میں خاموش ہوں تو آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے. اچھا، بہرحال اس کلائمیٹ چینج سے متعلق ہمارے چینل کے رپورٹر قابل احترام جناب جمال بگٹی صاحب جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ پہ ہیں، اور ان کے شو کے متعلق بھی میں آپ کو اسی پروگرام میں انٹروڈکشن کرواتا چلوں. پروگرام کا نام ہے ان کا وائس آف چینج. تو انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ لوگ ہمارے چینل پہ عنقریب دیکھ سکیں گے. اور اسی کلائمیٹ چینج سے متعلق جمال جو ہے اس وقت فیلڈ پہ ہیں اور لوگوں کی رائے اوپینین لے رہے ہیں کہ اس شہر قائد تو نہیں کہوں گا، یہ شہر کوئٹہ ہے، اور اس شہر کوئٹہ میں کتنے لوگوں کو کلائمیٹ سے متعلق آگاہی ہے، وہ جانتے ہیں، اور اس کا سلوشن لوگوں کو پتہ ہے، یا اثرات آگے ان فیوچر کیا پڑنے والے ہیں. یہ صرف کلائمیٹ کے متعلق دنیا کا ایک بڑا دوغلا رویہ ہے. اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سپر پاورز کنٹریز، جو اس دنیا میں سپر پاور کنٹریز ہیں یا بڑے اکانومیکلی بڑی اسٹرانگ کنٹریز ہیں، ان کی بیسکلی اس کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے. پاکستان کی اگر بات کریں انٹرنیشنلی، پاکستان جو ہے پوری دنیا میں 0.1% کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز کی جو ہے اس لسٹ میں آتا ہے کنٹریبیوٹر میں. اور نقصان ڈیمیج جو ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کو 8ویں نمبر پہ سب سے زیادہ ڈیمیج، بلکہ 8ویں سے ابھی تو انکریز کر کے پتہ نہیں کتنے پہ آ گیا، 4تھے 5ویں پہ شاید آ گیا ہوگا. اتنا زیادہ پاکستان یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈیمیج ہوگا. تو سب سے زیادہ خطرات تو ہمارے اس پاکستان کو، ہمارے لوگوں کو ہے اس کلائمیٹ کی وجہ سے، اور ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. کیونکہ جتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہیں پہ انڈسٹریز، کارخانے تو آپ کے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، چائنا میں ہے، رشیا میں ہے. تو سب سے زیادہ یہ گرین ہاؤسز گیس ایمیشنز جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اخراج تو یہ سارے ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں، پاکستان تو کر ہی نہیں رہا. لیکن سب سے زیادہ نقصان تو سر ہم کوئٹہ میں خاص کر، میں صرف کوئٹہ کی بات کروں گا. کوئٹہ میں سر سب سے زیادہ بھی جمال بھائی جیسے بات کر رہے تھے نا تھوڑی دیر پہلے، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ یار لوگوں کو یہاں پہ علم ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو یار اگر علم ہے ان لوگوں کو، اتنا شعور کیوں نہیں؟ ہمارے کوئٹہ شہر میں آپ دیکھ لو، ہم درختوں کے خود دشمن ہیں. ایسا ہی ہے، درخت ہمارے شہر میں نہیں ہے تو لیکن بہت ہی کم ہے یار. میں آپ پہاڑوں کو دیکھ لو، بندے کا، میرے ایک دوست آتے ہیں پنجاب سے، وہ کہتے ہیں یار ہم یہاں کے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں جی ہمارا دل گھبرا جاتا ہے یار، اتنے خشک پہاڑ ہے. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ، آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کی بات کی، اس حوالے سے بتا رہا ہوں یار درختوں کی بہت شدید کمی ہے. آپ لوگ درخت لگائیے، جتنے زیادہ درخت ہوں گے شہر میں اتنا ہی جو ہے یہ آپ کا موسم بھی صحیح رہے گا، کلائمیٹ بھی سیٹ رہے گا. کوئٹہ تو پہلے ہی ایک ایسا ہے پیالے کی شکل میں. تو اس میں اتنا میرے خیال سے اگر ہم سب بشمول میں ساتھ بھائی، اگر ہم سب ہماری ٹیم ہم سب اس پہ کام کریں نا ایک دن انشاءاللہ، تو بڑا کام ہو سکتا ہے اس چیز پہ. ہمیں درخت لگانے چاہیے سب سے پہلے. اگر ہم انٹرنیشنلی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ، پاکستانی ملکی سطح پہ ہم کام نہیں کر سکتے، اپنی سطح تک ہم کام ضرور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کریں گے ساتھ بھائی. یہ ہمارا ایک انشاءاللہ اس پہ میرا ایک وہ ہے، تھوڑا سا موسم سیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ اس پہ، کیونکہ وہ درخت کا لگانے کا بھی اپنے ایک ٹائم ہوتا ہے، تو اسی حساب سے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، اور لوگوں میں اس چیز کا مہم بھی کریں گے اس چیز کا کہ یار آپ لوگ درخت لگاؤ گے تو یہ ختم ہوگا. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ کہ بریال جو ہے وہ انوائرمنٹل فرینڈلی انسان ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کی اپنی بڑی اس کلائمیٹ کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے. ماشاءاللہ ان کی اپنی ایک دن سرپرائزلی آپ لوگوں کو بریال کی جو ہے ایک نرسری ہے جو ماشاءاللہ کوئٹہ میں بڑی فیمس نرسری ہے، اس کا وزٹ کرائیں گے آپ کو، اور ان کو آپ کو بتائیں گے
کہ انہوں نے کس کس طرح کے ماشاءاللہ فلاورز وغیرہ اور پلانٹس وغیرہ جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں. تو بہرحال سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور بیسکلی بریال جو بات کر رہے تھے درخت، اس ٹائم اس پورے سینیریو کا سمپل ایک سلوشن ہے اور وہی ہے ٹری پلانٹیشن. ٹری پلانٹیشن. جتنا ہم درخت لگائیں گے ہم اپنے آپ کو تباہی و بربادی سے بچا سکیں گے، ادروائز ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ دنیا ایک ریس ہے اور ہر ملک اس ریس میں ایک دوسرے سے آگے جانا چاہ رہا ہے، بھاگنا چاہ رہا ہے. بالکل. اور ان کی اس ریس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہے، آپ کا ہے، ہمارا ہے، لوگوں کا ہے، عوام کا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ ڈو سم تھنگ. آپ کلائمیٹ کے حوالے سے انٹرنیشنلی اپنی آواز بلند کریں اور دنیا کو اس چیز پہ پابند کریں کہ وہ گرین ہاؤسز گیس ایمیشنز کا اخراج کم کر دے، روک دے. دیٹس وائی اب ہم دیکھ رہے ہیں، شاید یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نیٹ اینڈ کلین انرجی کی طرف آ رہی ہے، سولر انرجی کی طرف آ رہی ہے. یہ گاڑیوں کا جتنا دھواں ہوتا ہے ہائیبرڈ ہو گئی، سارے ہائیبرڈ ہو گئی ہے نقصان دہی کی وجہ سے. سو انشاءاللہ بریال نیکسٹ کچھ چیزوں کو ذرا ڈسکس کرنا ہے. ریسنٹ جو کچھ کرنٹ معاملات ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ہم بات کر رہے تھے. ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں پاکستان نے اپنا ایک سیکنڈ سیٹلائٹ راکٹ لانچ کر دیا. ماشاءاللہ سے آج لانچ ہوا ہے وہ. اور کہہ رہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات اس طرح ہوں گے کہ نیٹ کی رفتار میں بہت زیادہ تیزی آ جائے گی. تو امید رکھنی چاہیے اچھی کی، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ملک نے اس سخت حالات میں اپنا سیکنڈ راکٹ بھی لانچ کر دیا. تو اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے، وہ تجربہ بھی ان کا. تو اچھی کی امید رکھنی چاہیے. بالکل. اور اس حوالے سے جتنی یہ سائنٹسٹ ٹیم تھی، جتنے سائنسدان تھے، وہ سب مبارک کے مستحق ہیں. بالکل. پوری ٹیم سپارکو بشمول وہ تمام سائنسدان جن کی کنٹریبیوشن تھی اس معاملے میں، پوری قوم. چائنا کا بھی سب سے بڑا کنٹریبیوشن چائنا کی بھی ہے، جو ہماری مدد، ہماری ہیلپ کر رہی ہے اس معاملے سخت معاملات میں. بالکل. اور اس کا سب سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن علاقوں میں انٹرنیٹ کی کوریج ہی نہیں ہے، جہاں پہ انٹرنیٹ آتا ہی نہیں ہے، اس سیٹلائٹ کی وجہ سے ایک تو اسپیڈ امپروو ہوگی، اور ان علاقوں میں بھی انٹرنیٹ اب پہنچے گا جہاں پہ عام طور پر کوئی ٹاور یا کسی کے سگنلز نہیں آتے. تو وہاں پہ بھی آپ کو اب انٹرنیٹ کی ایکسیس بآسانی مل جائے گی، ایزیلی ہو جائے گا. ہم آخر میں اگین میں اسی موضوع کی طرف آؤں گا، غزہ اور فلسطین کے جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت. خدا را دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں، آپ اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا لی، یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس سب کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان پہ ورکنگ کرنا پڑے گی. جب تک ایمان اس لیول تک نہیں جائے گا، ہم میں نہ تو وہ ہمت پیدا ہو سکتی ہے، نہ وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. بس اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے. یہ تو فی الحال میں اس ٹائم یہاں پہ بیٹھ کے بالکل یہ کر سکتا ہوں کہ یار اللہ پاک سے ان کے لیے یہ غیبی مدد کی دعا مانگ سکتا ہوں، کیونکہ جو اللہ پاک کر سکتے ہیں وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے ہی تھوڑی دیر پہلے میں اور اپنا جمال بھائی یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود تھے، تو ہم نیوز دیکھ رہے تھے. تو ویڈیوز ان کی نیوز میں چل رہا تھا کہ یار اتنے 36,000 فلسطینی اس ٹائم شہید ہو چکے ہیں. تو یار اس میں بچے دکھا رہے تھے، یقین کرو اب میں نہیں دیکھ پایا، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. کئی زیادہ ہے، بلکہ 36,000 تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی میں نا، تو ہمارے تو ان کی زیادہ ہی ہے. میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ جس طرح کی بمباری ہو رہی ہے اور جس طرح کی وہ پٹھی ہے اس طرح، یار بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں. یقین کرو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. وہ واقعی میں ہمارا ایمانی جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم خاموش، تو آپ لوگ خاموش رہ لیں، لیکن کم از کم اپنی ذات تک، اپنے آپ سے کم از کم ان کو تھوڑا سا ان کی مدد کرے جتنی آپ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا آج کل سب یوز کرتے ہیں، ایک کمنٹ ہی کر دیا کریں ان کے حق میں. تو باقی بس دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے. بس اس حوالے سے میری اوپینین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آپ کی ڈفرینٹ ہے سر. میری اوپینین شاید اس بات پہ کوئی ایکسٹریمسٹ بھی کہیں کہ یار یہ انتہا پسند، لیکن نہیں بھائی، جہاں پہ بات ایمان کی آتی ہے نا وہاں پہ انتہا پسندی نہیں چلتی. اسلام میں کوئی ایسے تیسرا راستہ نہیں ہے، یا صحیح ہے یا غلط ہے، یا صحیح یا غلط، یا حق ہے یا باطل ہے. آپ کو کسی ایک کا ساتھ دینا پڑتا. اور اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے
ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ سوال سب کے ذہن میں ہے بالکل کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت سعد سارے بھائی ایسے لوگ ہیں, سعد تو بھائی اس کا سمپل سولوشن میں صرف بتانا چاہتا ہوں بالکل کہ 10 بندوں سے پوچھیں گے, شاید 10 کے 10 مشورے آپ کو غلط مل جائیں. 10 کتابیں پڑھیں گے, شاید 10 کی 10 کتابیں انسان نے لکھی ہوئی ہیں غلط ثابت ہو جائیں. اسکالر سے مشورہ کریں گے, کسی اور سے بات کریں گے, شاید کوئی بھی چیز آپ کی اصلاح نہ کر سکے, نہ گوگل کر سکے. اس وقت اس عالم ارض پہ اگر کوئی ایک چیز آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکتی ہے تو وہ ہے صرف قرآن پاک. بالکل قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں شریعت کا مطالعہ کر لیں کہ ایسے معاملات میں جب ایسے حالات ہوں تو ہم مسلمانوں پہ کیا اللہ پاک کا حکم صادر ہوتا ہے. بالکل. تو جب ہم اس حکم تک ایک بار پہنچ لیں گے, اپنی محنت کر کے, کتابیں کھول کے, قرآن پاک کو اسٹڈی کر کے, ترجمہ پڑھ کے, حدیث کا مطالعہ کر کے, تو انشاءاللہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ کسی کی بتانے کی ضرورت پڑے گی. پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے ایسے حالات میں کیا کرنا ہے اور آپ کہاں پہ اسٹینڈ کریں. بالکل. تو دیٹ از دا اونلی سولوشن بریال. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے سعد بھائی, پھر وہی بات آ جاتی ہے آپ کی کہ یار اس جنریشن کو آپ کس طرح سے واپس لاؤ گے قرآن پاک کے قریب, صحیح بات, احادیث کے قریب. چیلنجنگ ہے. ان کو آپ لوگوں نے اس پہ تھوڑا محنت کرنا پڑے گی ہم سب کو. لیکن یہ کہ بس فی الحال کے لیے اس ٹائم ہم جو ہے نا, ہم اپنی ذات سے کام شروع کر سکتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. مطلب آپ اپنی ذات سے کام شروع کریں گے تو وہ نیشنلی لیول پہ آپ اپنے پالیٹکس میں دیکھ لیں, آپ کو کون سا ایسا بندہ نظر آتا ہے کہ جو ان کی مدد کے لیے ایگری ہوگا. باقی پر مجھے نہیں پتا, انٹرنیشنلی ان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں, اتنا سمجھ آ جاتا ہے. لیکن مجبوریوں کا مجھے ذاتی طور پہ نہیں پتا کہ کون سی ایسی مجبوری ہے جو آپ کو آپ کے ایمان کے تقاضے پہ آپ کو روک رہی ہے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, بلکہ مسلمان بھی چھوڑے, انسان ہونے کی حیثیت سے, آج پھر سے میں کہتا ہوں, میں یہاں پہ نیوز دیکھ رہا تھا, اسی اسٹوڈیو میں موجود تھا, جمال بھائی بھی میرے ساتھ تھے, ہم یہی پہ نیوز دیکھ رہے تھے. میں نے جمال بھائی کو کہا یار ہم سے اچھے تو یہ میرے خیال سے برازیل میں تھا, کوئی ایسی کنٹری تھی, وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا تھا اور سخت ترین احتجاج کیا تھا. تو ایمانی انسانیت کے جذبے سے تو وہ ہم سے کئی زیادہ لاکھ گنا بہتر ہے. کہنے کو وہ لوگ کافر ہے لیکن ہم سے بہتر ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو بات ہوتی ہے احساس کی. آپ لوگ بھی یہ احساس کریں اپنے ذات تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کو بھائی چلو جی اٹھاؤ ہتھیار اٹھاؤ چلو جہاد نہیں, اس طرح تو خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. نہیں اس طرح نہیں. سولوشن قرآن ہے, سولوشن قرآن پاک ہے. سولوشن جس طرح سعد بھائی نے بتایا, احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کی روشنی میں آپ سب نے دیکھنا ہے. اپنے نئی جنریشن کو جو اس ٹائم ٹین ایجز میں, خاص کر میں ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا سعد بھائی, وہ موبائل وغیرہ کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. تو سوشل میڈیا پہ آپ ان کو پازیٹیو وے پہ لگائیے. دیکھیے پازیٹیو وے, ٹھیک ہے. ہم تو جب بچے تھے ہمارے ٹائم میں ایک اخبار تھا, ایک پی ٹی وی تھا, پی ٹی وی یا ایس ٹی این چل رہا تھا ایسا کوئی. تو اس ٹائم ہم بڑے شوق سے نیوز وغیرہ دیکھتے تھے. تو جب نیوز میں یہ ساری باتیں آتی تھی اس ٹائم یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی تھی بندے کی.